अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल कहीं अनकहीं बाय राशिदा रिफ़त। और ये राशिदा रिफ़त का मेरा फर्स्ट नावल है। अभी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि नावल कैसा होगा, लेकिन इसका नाम इतना स्वीट सा है ना कि मेरा मन किया कि मैं इस नावल को पढूं। अब देखते हैं कि स्टोरी कैसी होती है। अगर अपने नाम की तरह हुई तो शायद बहुत ज़बरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये शॉर्ट कंप्लीट नावल। जाएं बीबी, अब आपके इंटरव्यू की बारी है। चपरासी ने आकर कहा तो वो अपने डॉक्यूमेंट संभालती उठ खड़ी हुई। वो बिला मुबालगा 2 घंटे से इस इंटरव्यू के इंतज़ार में बैठी थी। उसके साथ की आई हुई सभी लड़कियां कब की फारिग होकर जा चुकी थीं। न जाने ये इम्तियाजी सलूक उसके साथ ही क्यों बढ़ता जा रहा था। और अब जब वो सोच रही थी कि इस इंटरव्यू पर लानत भेजकर वापस चली जाए तो उसका बुलावा आ गया था। मे आई कम इन सर? अपने तमाम तर गुस्से और झुंझलाहट को छुपाते हुए उसने निहायत ही मुहज़्ज़िब अंदाज में पूछा। यस कम इन, भारी मर्दाना आवाज़ ने जवाब दिया। बैठिए प्लीज़, उसने इशारा किया। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई, साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। कमरे में ज़बरदस्त से परफ्यूम की महक फैली हुई थी। एसी की वजह से माहौल अच्छा खासा खुनक हो रहा था। सामने बैठा शख्स जो बिलाशुबा बहुत डैशिंग था, निहायत ही तवज्जो से उसके डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेने में मशगूल था। वो चुपचाप बैठी अपने आप को उसके मुमकिना सवालात के लिए तैयार करने लगी, जबकि सामने बैठे शख्स ने फ़ाइल एक तरफ रखकर अब उसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। अब ले भी ले इंटरव्यू, बदतमीज़ इंसान, कब से घूरे ही जा रहा है, उसने दिल ही दिल में उसे कोसा। सामने वाला उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से काफ़ी महसूस हो रहा था। नाम क्या है आपका? दिलकश मुस्कुराहट के साथ पूछा गया। हानिया अबसार, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्वालिफ़िकेशन? अगला सवाल किया। MA इकोनॉमिक्स। सारे सर्टिफिकेट्स दे तो दिए हैं आपको, उसने जताया। जी वो तो मैंने देख लिए हैं, काफ़ी शानदार तालीमी रिकॉर्ड है आपका, उसने हानिया के डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल को दोबारा उलटते पलटते हुए कहा। हानिया ने उस तारीफ़ पर इनकिसारी से गर्दन झुका ली थी। 2 अटेम्प्ट्स में आपका BA क्लियर हुआ और 2nd डिवीज़न में MA। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो हानिया गड़बड़ा गई। एक लम्हे पहले गर्दन झुकाकर जो तारीफ़ वसूल की गई थी वो शायद नहीं बल्कि यकीनन तंज था। वो दरअसल बात यह है सर कि उसने वजाहत देना चाही। जी मुझे मालूम है कि कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से आपके तालीमी कैरियर में ये ब्रेक आया है, उसने हानिया की बात काट कर कहा तो वो उसकी जहानत की कायल हो गई। और ये था भी सच कि BA के पेपर्स में मरियम आपी की शादी थी और MA के पेपर्स में उसे ज़बरदस्त टाइफाइड बुखार हो गया था। फिर भी 2nd डिवीज़न तो उसने ले ली थी और ये हानिया के नज़दीक कोई मामूली बात तो ना थी। वैसे सर मैं ये जॉब निहायत ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, उसने कदरे एतमाद से कहा। अच्छा वो कैसे? निहायत ही दिलचस्पी से पूछा गया। वो ऐसे सर कि कंप्यूटर पर तो मुझे महारत हासिल है, खुसूसन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसने अपनी सलाहियतें गिनवाते हुए कहा। ओह वाकई, फिर तो आप इस जॉब के लिए निहायत ही मौजू हैं, वो मुतासिर होते हुए बोला। थैंक यू सर, वो खुश होते हुए बोली। वैसे बाय द वे इन कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स कहाँ पर हैं? उसने हानिया की फ़ाइल पर दोबारा नज़र दौड़ाते हुए पूछा। नो सर आप गलत समझे, ये डिप्लोमा कोर्सेज़ नहीं हैं, उसने फ़ौरन से पेशतर तज़हीह की। क्या मतलब? उसने नासमझी के आलम में इस्तफसार किया। मतलब ये सर कि मैंने इन सारी चीज़ों पर अबूर घर बैठकर ही हासिल किया है, उसने किसी कदर फ़ख्र से बताया। अच्छा वो कैसे? सर दरअसल मैंने ये सब चीज़ें अपने कज़न से सीखी हैं। वो बहुत काबिल इंसान है, निहायत ही शानदार तालीमी रिकॉर्ड के मालिक, दुनिया जहान की तो डिग्रियां हैं उनके पास और लातादाद गोल्ड मेडल्स। वो तो जिस फील्ड में। तो मोहतरमा आप यूँ करें ना कि अपनी जगह उन कज़न को ही भेज दें, हम उनको अपॉइंट करके खुशी महसूस करेंगे, वो हानिया की बात काट कर बोला तो वो जल कर रह गई। नो सर मेरे कज़न को किसी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में आला ओहदे पर फायज है, उसने जताया तो वो हंस पड़ा। गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? सर मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे कज़न इतने शानदार रिकॉर्ड के मालिक हैं तो मैं भी आखिर उन्हीं की शागिर्द हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम संभाल सकती हूँ, उसने बावर करवाना चाहा। अच्छा ये बताएं कि और क्या खुसूसियात हैं आप में?
اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ اور سر، میں بہت اچھی کک بھی ہوں۔ پاکستانی، انڈین، چائنیز، اٹالین، فرینچ، ہر طرح کے کھانے بنا سکتی ہوں۔ خصوصاً چائنیز اور اٹالین تو ایسے بناتی ہوں کہ جو کھاتا ہے دوبارہ فرمائش کر کے بنواتا ہے۔ اس نے اپنی مزید صلاحیتیں گنوا دیں۔ اوہ، تو یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے کزن سے ہی سیکھی ہیں؟ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، ان سے کہاں، انہیں تو آملیٹ بھی بنانا نہیں آتا۔ اس نے قدرے افسوس سے مطلع کیا۔ تو مس ہانیہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس جاب کے لیے تو آپ فٹ نہیں ہیں۔ ہاں، ویسے ہمارے آفس کینٹین میں کک کی جگہ خالی ہے، اگر آپ کہیں تو۔ وہ ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے بولا تو ہانیہ کا جی چاہا ہاتھ مار کر اس کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بگاڑ دے۔ ویسے آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ وہ دوبارہ بولا۔ آپ کے ابا نے رکھا تھا۔ وہ جل کر بولی تو معیز قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ چلو، آخر تم نے پہچانا تو صحیح، 1 گھنٹے سے سر کی گردان کر رہی۔ معیز کو یہ ساری سچویشن بہت مزہ دے گئی تھی۔ نہایت ہی بدتمیز شخص ہو تم۔ میں پوری سنجیدگی بھرپور تیاری کر کے انٹرویو دینے آئی تھی، اور اب میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتی یہ جاب مجھے۔ میں آج ہی جا کر پاپا اور تایا جان سے بات کرتی ہوں، اب انٹرویو دے گی میری جوتی۔ وہ سارے ڈاکیومنٹ سمیٹتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی اور معیز مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ اتنے برے لگ رہے ہو تم ہنستے ہوئے، وہ بری طرح چڑھ کر بولی، پھر باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس ہانیہ، بات سنیں، اس نے پیچھے سے شرارت سے پکارا۔ وہ بادل نخواستہ پیچھے مڑی۔ یہ لو چابی، گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی، جسے ہانیہ نے بمشکل کیچ کیا، پھر اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا ہانیہ؟ رات کے کھانے پر سبھی موجود تھے جب ہمنا نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ اس نے خفگی سے اسے گھورا۔ ہاں بھائی، یاد آیا، آج تو ہماری بیٹی کا انٹرویو تھا، کیسا ہوا؟ پاپا نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، پتہ نہیں کیسا سٹاف رکھا ہوا ہے آپ نے، خصوصاً آپ کے ایم ڈی صاحب تو نہایت ہی فضول شخص ہیں، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھائے، عجیب الٹے سیدھے سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اتنی اہم پوسٹ پر ایسے شخص کو اپوائنٹ ہی کیوں کیا ہے۔ وہ جلے دل سے بولی، اور ایم ڈی صاحب کی تو ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مسلسل ہنستے ہوئے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بہت لطف دے رہا تھا اسے ہانیہ بی بی کا جلنا کڑنا۔ اوہو، یہ تو بہت بری بات ہے معیز، تم نے ہانیہ سے الٹے سیدھے سوال کیوں کیے؟ آسان سے سوال پوچھنے تھے نا، پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تایا ابو، دیکھ رہے ہیں نا آپ، پاپا بھی معیز کے ساتھ مل گئے ہیں، اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ معیز، مت تنگ کیا کرو ہماری بیٹی کو، تایا ابو نے معیز کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈپٹا۔ اب آپ ہی بتائیں تایا ابو، میں اگر جاب کرنا چاہتی ہوں تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ گھر پر فارغ رہ کر بور ہی تو ہوتی رہتی ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ آفس جوائن کر لوں۔ اس نے تایا ابو سے رائے جاننا چاہی۔ اتفاق سے امی، تائی امی اور دادی جان تینوں میں سے ہی اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور تایا ابو سے بات منوانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم آفس جوائن کر لو، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تایا ابو نے فراخ دلی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ تایا ابو، وہ خوشی سے نہال ہوتی ہوئی بولی، جبکہ معیز کی ہنسی کو یکدم بریک لگ گئے۔ پاپا، کیسے کر لی یہ آفس جوائن؟ آتا جاتا خاک کچھ نہیں اس کو، کام کے بجائے مسئلے ہی کھڑے کرے گی۔ اس نے فوراً مخالفت کی۔ سیکھ لے گی کام بھی آہستہ آہستہ، تجربہ یکدم سے تھوڑی آتا ہے، انہوں نے اس کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو ایک اور لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا ہے، ہر طرح سے ہمارے معیار کے مطابق ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے اور تجربہ بھی، میں تو اس کے کانفیڈنس سے ہی بہت متاثر ہوا ہوں، انٹرویو بھی بہت اچھا دیا ہے اس نے۔ اب یہ تو بہت غلط بات ہے کہ میں اسے ریجیکٹ کر کے ہانیہ کو جاب دے دوں، میرٹ کی سراسر خلاف ورزی ہوگی یہ۔ اس نے ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ اسے ریجیکٹ کرو، اسے تو ضرور اپوائنٹ کرو، بلکہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنے سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں تم سے تنخواہ کب مانگ رہی ہوں؟ بلا معاوضہ کام کروں گی، ہانیہ نے اس کا حربہ ناکام بناتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے یار، تھوڑے دنوں کا شوق ہے اس کا، کر لینے دو کام، پاپا نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ مزید کچھ نہ بولا، بس خونخوار نظروں سے ہانیہ کو گھورتا رہا۔ ویسے معیز بھائی، قابلیت میں تو ہماری ہانیہ کسی سے بھی کم نہیں، اس بات کی تو میں خود گواہ ہوں، اس نے انٹرویو کے لیے زبردست تیاری کی تھی، 2 انٹرویو تو کل رات میں نے خود سنے ہیں، نیند کی حالت میں بھی فر انگلش بول رہی تھی۔ ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا تو تایا ابو اور پاپا ہنس پڑے، اسے نیند میں بولنے کی عادت تھی،
इस बात से घर का हर फर्द वाकिफ था और अक्सर व बेशतर इस आदत की वजह से हानिया को मजाक का निशाना भी बनना पड़ता। लेकिन आज उसने हमना के मजाक का कतई बुरा न माना, क्योंकि आज उसे मुईज़ की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद ऑफिस ज्वाइन करने की इजाज़त मिल गई थी। ऑफिस जाने या जॉब करने का उसे कोई ख़ास शौक़ नहीं था, बल्कि जॉब ही क्या, पढ़ने लिखने के तकरीबन हर काम से उसकी जान जाती थी। बहुत मुश्किलों से तो उसका एमए क्लियर हुआ था। उसकी कई दोस्तों ने एमफिल में भी एडमिशन ले लिया था, पर उसने कानों को हाथ लगाते हुए तौबा कर ली थी। हाँ, पढ़ने के अलावा वो बाकी हर काम में खूब दिलचस्पी लेती। ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनर थी। अक्सर व बेशतर घर की सेटिंग तब्दील करती रहती, जिसे हमना और बिलाल उखाड़ पछाड़ का नाम देते रहते। कुकिंग और बेकिंग से तो गोया उसे इश्क था। ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी दूर दूर तक उसका कोई सानी ना था। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था। घर के किसी भी फर्द को उसकी किसी भी सरगर्मी पर कोई एतराज़ ना था, बल्कि दादी, अम्मी और ताई तो हौसला अफजाई करने में पेश थी। अम्मी और ताई शुक्र करती थी कि वो आपी पर नहीं गई। आपी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ज़बरदस्त एकेडमिक रिकॉर्ड की मालिक थी, मगर घर के कामों में एक नंबर की बदसलीका। एमएससी में गोल्ड मेडल लेने के बाद उनका इरादा रिसर्च के लिए बाहर जाने का था। उन्हीं दिनों उनके लिए इंग्लैंड में मुकीम अफान का रिश्ता आ गया। बाहर तो वो चली गई, लेकिन जब उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च के बजाय अमूर खानादारी में पीएचडी करना पड़ी तो मानो हाथों के तोते उड़ गए। वो तो शुक्र था कि अफान वहाँ अकेले रहते थे और बड़े ठंडे मिजाज के शख्स थे, वरना अगर आपी की शादी पाकिस्तान में किसी जॉइंट फैमिली टाइप के ससुराल में होती तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती थी। बहरहाल अब तो आपी ने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ एडजस्ट करना सीख लिया था और एक प्यारे से बेटे की मामा जानी भी बन चुकी थी। सो समझदारी और बुर्दबारी आना तो एक फितरी अमर था, वरना पहले पहल जब आपी ऑनलाइन होती तो हाल चाल पूछने के बजाय पहला सवाल कुछ इस किस्म का होता, अम्मी निहारी का शोरबा गाढ़ा करने के लिए क्या डालते हैं? कभी पूछा जाता, अम्मी कोफ्ते हंडिया में डालने के साथ ही टूट जाते हैं, क्या करूं? बिलाल ने तो एक मर्तबा बड़ी होशियारी से अम्मी का नाम इस्तेमाल करते हुए मशवरा दिया था कि कोफ्तों का मसाला बनाते वक्त कीमे में थोड़ा सा ग्लू डाल दे, कभी नहीं टूटेंगे। अगर हानिया फ़ौरन तरदीद ना करती तो आपी से कुछ बईद ना थी कि वो उसके मशवरे पर फ़ौरन अमल कर लेती। खैर, आपी का हशर देखते हुए अम्मी और ताई अम्मा ने उसकी तरबियत भरपूर तवज्जो देकर की थी और अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी कि आपी के बजाय वो घरेलू अमूर में खासी ताक हो चुकी थी। अम्मी और ताई जान को उसने किचन के कामों से तकरीबन आज़ाद कर दिया था। पापा के लिए उनके कहने से पहले ही चाय कॉफ़ी उनकी मेज़ पर मौजूद होती। ताई अब्बू और दादी जान के लिए शुगर और कोलेस्ट्रॉल फ्री नित नई डिशेस हर वक्त ट्राई करती रहती। हमना को उससे कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए मशवरे दरकार होते और बिलाल के पेटू दोस्तों के लिए चाय के साथ चटपटे लवाजमात बनाकर देने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। सो इन तमाम अफराद के साथ उसके ताल्लुकात निहायत ही खुशगवार थे। बाकी एक मुईज़ अहमद था, उसका इकलौता तायाजाद, जो बैक वक्त एक अच्छा दोस्त भी था और दुश्मन भी। जाने क्यों अक्सर व बेशतर दोनों के दरमियान किसी भी बात पर ठनी ही रहती। मुईज़ आपी ही की तरह शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड का मालिक था। उसकी वजह से ताया अबू और पापा बिजनेस की जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक आज़ाद हो चुके थे और ऐसे ही एक दिन बातों बातों में ये बहस छिड़ गई कि घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा मुश्किल हैं कि बिजनेस के असरार और रमूज सीखना ज़्यादा मुश्किल काम है। तब हानिया ने मजाक में कह दिया कि ऑफिस वर्क ज़्यादा मुश्किल नहीं, वो ये काम निहायत ही बखैर व खूबी अंजाम दे सकती है। मजीद ये कि उसका दिल चाह रहा है कि वो भी ऑफिस ज्वाइन करे। हानिया ने तो मजाक बराए मजाक में कहा था, लेकिन मुईज़ ने जिस तरह फौरी तौर पर और सख्ती से उसकी बात की मुखालफत की वो हानिया के लिए हैरान कुन थी और फिर सिर्फ ज़िद में आकर उसने ऑफिस जाने का फ़ैसला कर लिया। उसके बेहद इसरार से तंग आकर मुईज़ ने कह दिया था कि जब ऑफिस में जगह खाली होगी तभी दूसरों के साथ उसका भी इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अगर कामयाब हो गई तो ठीक, दूसरी सूरत में मुस्तरद कर दिया जाएगा। मुईज़ तो ये बात करके भूल गया था, लेकिन हानिया ने निहायत ही संजीदगी के साथ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी और जब इंटरव्यू के दिन नज़दीक आ गए तो उसने मुईज़ को अपने इरादे से दोबारा मतला करना ज़रूरी समझा। मुईज़ सिर्फ मुस्कुरा दिया था और आज वो भरपूर तैयारी के साथ इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मुईज़ ने जिस गैर संजीदगी से उसके साथ इंटरव्यू को टाला था उससे हानिया बीबी के इरादों में मज़ीद पुख्तगी आ गई थी और अब उसने ताया अबू से बात मनवाकर ही दम लिया था। बहुत डिसेंट लग रही हो। सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो हमना ने तौसीफ़ी निगाहों से देखते हुए कहा, थैंक यू मैम। उसने मुस्कुराते हुए तारीफ़ वसूल की। दोनों इकट्ठे ही नाश्ते की मेज़ पर पहुंची थी। कहाँ की तैयारी है भाई? ताई जान ने उसे निकसिक से तैयार देखकर पूछा। आपको नहीं मालूम ताई जान, आज से माँ बदौलत ऑफिस जाया करेंगी। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा।
کس سے اجازت لی تم نے؟ دادی جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا تو یکدم وہ گڑبڑا گئی۔ تایا ابو سے پوچھا تھا میں نے۔ اس نے فوراً مدد طلب نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایک تو تمہارا پتہ نہیں چلتا انتصار، بچوں کی بے وقوفیوں میں بھی شریک ہونے لگے ہو۔ انہوں نے تایا ابو کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اماں شوق ہے اس کا، کرنے دے تھوڑے دن جاب۔ تایا ابو نے اس کی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ ارے شوق ڈھنگ کا ہو تو بات بھی ہے، بلا وجہ کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی اب سنجیدگی کے ساتھ گھر بیٹھو، ہم تمہاری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا اس کے حواسوں پر بم گرایا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے پہلے امی، پاپا اور پھر تایا ابو اور تائی جان کو دیکھا تھا، پر وہ سب کے سبھی اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے قاصر نظر آئے۔ ظاہر ہے ووٹ پاور تو صرف دادی جان کے پاس تھی، جو انہوں نے اس وقت نہایت ہی ہوشیاری سے استعمال کر لی تھی۔ شفیق سی دادی جان اس وقت اسے ایک ڈکٹیٹر لگ رہی تھی، اور یہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے اس فیصلے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے کاٹ دار نگاہوں سے معیز کو گھورا، جو شاہی ٹکڑوں سے انصاف کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے فوراً واک آؤٹ کر گئی۔ تم چاہتے کیا ہو معیز؟ شام کو جب وہ آفس سے لوٹا تو وہ سیدھی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر مڑا اور پھر دوبارہ وارڈروب میں سر گھسا لیا۔ اب وہ اپنی اس احمق سی کزن کو کیا بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے معیز، اس نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے کہا۔ اوہو ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سنا نہیں، کیا پوچھا ہے تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے چڑھ کر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں سوال بہت اچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہانیہ ابصار، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو، ہر قوم پر امن بقائے باہمی کے اصول کو اپنا لے، جبر و استبداد اور استحصال کی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی حقوق حاصل ہوں، اور یہ کہ فرد اور معاشرہ… ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ معیز نے تقریر ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بیٹھو اب اور سکون سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، طوفان میل کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے اس بار پوری سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھوں میں البتہ اب بھی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم نے دادی جان سے کیا کہا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا؟ اس نے خفگی سے دریافت کیا۔ تم آفس جانا ہی کیوں چاہتی ہو؟ معیز نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہیں اعتراض ہی کیا ہے میری جاب پر تو؟ ہانیہ نے بھی ایک اور سب جڑ دیا۔ مجھے بہت اعتراض ہے۔ مثلاً؟ اس نے کریدا۔ مثلاً یہ کہ قابلیت تمہیں چھو کر نہیں گزری، تجربہ تمہارے پاس ہے نہیں، بزنس ڈیلنگ کی الف بے کا تمہیں علم نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بس میں نہیں چاہتا کہ تم میرے آفس میں کام کرو، کہیں اور جاب کرنی ہے تو شوق سے کرو، مجھے قطعی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس آخری بات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے پہلی والی سب باتوں کا ذکر گول کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ سب سچ ہی تو تھی، بس تم یہ سمجھ لو کہ بہت براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود میں ایک کنزرویٹو شخص ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا تمہارا وہاں کام کرنا۔ آفس میں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی بری عادتوں سے میں پوری طرح واقف ہوں، بس میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی کی کسی لڑکی کو وہاں ڈسکس کیا جائے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو ہانیہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی اس دلیل پر قائل ہو گئی تھی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بات ابھی تک اس کے اپنے دماغ میں کیوں نہیں آئی تھی۔ اور ویسے بھی اب تم اطمینان سے گھر بیٹھو، دادی جان کی بات نہیں سنی تم نے؟ اس نے دوبارہ شرارتی انداز اختیار کر کے پوچھا۔ کیا؟ ہانیہ نے بے دہانی میں پوچھ لیا۔ یہی کہ گھر بیٹھو اور شادی کی تیاری کرو، اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہانیہ نے پاس رکھا تکیا اسے کھینچ مارا تھا، لیکن معیز نے بہت مہارت سے تکیا کیچ کر لیا تھا۔ گھر میں آج کل سنجیدہ قسم کی فضا تاری ہو گئی تھی۔ اکثر رات کے کھانے کے بعد دادی جان کے کمرے میں میٹنگ طلب کی جاتی۔ نہایت ہی ناانصافی کی بات یہ تھی کہ نوجوان نسل کے کسی نمائندے کو مدعو نہ کیا جاتا تھا، حالانکہ موضوع گفتگو زیادہ تر نوجوان نسل ہی ہوا کرتی۔ تھوڑا تھوڑا تو ہانیہ بی بی کو بھی اندازہ تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر ایک دن دادی نے چھوٹی پھپھو کو بھی فون کر کے بلوا لیا۔ چھوٹی پھپھو گھر میں ہر ایک کی دوست تھی، بڑوں کی محفل میں ان کی اپنی اہمیت تھی، پر ینگ پارٹی کا بھی وہ بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ لیکن اس بار چھوٹی پھپھو کی آمد ایک خاص مشن کے تحت ہو رہی تھی۔ مشن کچھ یوں تھا کہ ہانیہ اور معیز سے رائے لی جائے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ یہ کام چھوٹی پھپھو سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ پھپھو فون کرنے کے 2 دن بعد ہی آ گئی تھی، اور دادی، امی اور تائی جان کی بات سن کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔
ارے بھائی فکر کس بات کی ہے؟ لڑکی بھی گھر کی ہے، لڑکا بھی گھر کا ہے، فریقین کے والدین بھی راضی ہیں، نہ جہیز کا جھنجٹ نہ بری کا مسئلہ، بس 2 بول ہی تو پڑھوانے ہیں، پڑھوا دیجئے۔ انہوں نے ہنستے کھیلتے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ارے اتنا آسان ہوتا تو تمہیں کاہے کو بلواتے؟ مزاج دیکھا ہے دونوں کا، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب، بات بات پر تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ زندگی بھر کا معاملہ ہے، تم سلیقے و سوبھاؤ سے دونوں کی مرضی معلوم کر لو۔ دادی جان نے انہیں مسئلے کی سنگینی کا احساس دلوایا۔ پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی معیز کو جا پکڑا۔ رات کے کھانے کے بعد اب لاؤنج آباد تھا، سب بڑے سو چکے تھے اور کارڈز کھیلے جا رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ آج کل تمہارے امی بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کارڈ پھینکتے ہوئے اچانک معیز سے سوال کیا۔ ہاں معلوم ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا واقعی معلوم ہے؟ پھپھو اپنے مخصوص سٹائل میں مسکرائیں۔ ہاں کل امی بتا تو رہی تھی کہ حج پر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ معیز کے کہنے پر پھپھو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حج پر جانے کے متعلق تو سوچ رہے ہیں بیٹا، پر ساتھ ساتھ بہو لانے کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا۔ اور ریئلی؟ یہ تو واقعی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ تو گویا تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ پھپھو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ گویا معاملہ اب آسان ہو گیا تھا۔ قطعی نہیں، وہ مزے سے بولا۔ معیز بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ شادی کروانے کا اتنا شوق رکھتے ہیں۔ بلال نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ پھپھو نے اگلوانا چاہا۔ ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی ہانیہ پر گہری نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ دیکھیں پھپھو، پہلی شرط تو یہ ہے کہ لڑکی کا قد لمبا ہونا چاہیے۔ کتنا لمبا؟ پھپھو نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے پھپھو کہ اس کی ہائٹ اتنی ہو کہ اگر 10-12 لڑکیوں میں کھڑی ہو تو دور اپنے قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اس نے کہا تو پھپھو کا اطمینان قدرے مایوسی میں بدل گیا۔ انہوں نے ایک اچٹی نظر ہانیہ پر ڈالی۔ اس کے قد کو پستہ قد میں تو کسی طور بھی شمار نہ کیا جا سکتا تھا، لڑکیوں کے لحاظ سے بالکل نارمل قد تھا۔ ہاں البتہ اتنی لمبی بھی نہیں تھی کہ 10-12 لڑکیوں میں دور سے ہی قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اچھا اور تو کوئی شرط نہیں؟ وہ دوبارہ معیز کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں ایک شرط اور بھی ہے، لڑکی کی کوالیفیکیشن میرے برابر کی ہو۔ معیز نے مسکراتے ہوئے دوسری شرط بتائی۔ اور کچھ؟ پھپھو پریشان سی ہو گئی تھی۔ جی پھپھو، اور یہ کہ رنگ تو اس کا بے شک بہت زیادہ گورا نہ ہو، مجھے بہت حسین و جمیل بیوی نہیں چاہیے۔ ہاں آپ کو معلوم ہی ہے کہ لمبے بال میری کمزوری ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ ہاں بڑا آیا، رنگ بے شک گورا نہ ہو۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری۔ ظاہر ہے کیسے کہہ دیتا کہ گورے رنگ والی چاہیے۔ بے شک قد اور تعلیم کے لحاظ سے وہ معیز کے برابر نہ تھی، لیکن ہانیہ ابصار کا سرنگ و روپ تو دور دور تک کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور 10-12 کیا، اگر 100-50 لڑکیوں میں بھی کھڑی ہو جاتی تو پہلی نظر یقیناً اس پر ہی ٹکتی تھی۔ بال بھی بے تحاشا خوبصورت تھے، کیا ہوا جو صرف شانوں تک پہنچتے تھے، پر اتنے گھنے سیاہ اور سلکی تھے کہ ایک کلپ میں بمشکل قید ہوتے۔ اکثر لمبے بالوں والی لڑکیاں بھی رشک سے اسے دیکھتی تھی۔ بس یا اور کچھ بھی؟ پھپھو نے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ اپنے لاڈلے بھتیجے پر اس وقت انہیں کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اور کچھ یہ کہ آواز بہت سافٹ ہو، دھیما دھیما بولتی ہو، کہے تو بالکل نہ لگاتی ہو۔ اس نے 1-2 خوبیاں مزید گنوا دی۔ تو بیٹا اتنی خوبیوں والی لڑکی ڈھونڈنے میں 5-7 سال تو لگ ہی جائیں گے، تم فی الحال شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ پھپھو نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا تو وہ جواباً قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بھائی آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا، ایسی لڑکی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ کسی ایسی ویسی پر بھی گزارا کر ہی لیں گے، وہ متبسم لہجے میں بولا۔ اب ذرا تم بھی اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتاؤ، تمہارے بھی 2-4 رشتے آئے ہوئے ہیں، دیکھ بھال کر کسی کو فائنل کریں گے۔ پھپھو نے اپنا رخ ہانیہ کی طرف موڑ لیا۔ 2-4 رشتوں والی بات پر معیز چونکا تو ضرور تھا، لیکن اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے۔ میں کیا بتاؤں پھپھو؟ ہانیہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ ارے کچھ تو بتاؤ، پھر نہ کہنا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے رائے نہ لی۔ معیز کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے اسی سے کچھ اگلوانا چاہا۔ وہ پھپھو مجھے ڈاکٹر بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ڈاکٹر؟ انہوں نے حیرت بھری جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، دیکھے نا پھپھو کتنے اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر، اوور کوٹ ہاتھ پر ڈال کر گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، کتنا گریس ہوتا ہے ڈاکٹروں میں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے کہنا چاہا، پر بند آنکھوں کے پیچھے ڈاکٹر کے بجائے بزنس مین مسکرا رہا تھا۔
اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ چلو بھائی، بتا دیں گے تمہارے امی بابا کو تم لوگوں کی پسند کے بارے میں، پھپھو مایوسی سے بولی۔ بے دلی سے کارڈ بھی نیچے ڈال دیے گئے۔ بس جا رہی ہیں آپ؟ ہمنا نے انہیں اٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں تو 1:30 بج رہا ہے، نیند آ رہی ہے مجھے، انہوں نے جمائی لی۔ واہ پھپھو، میں اتنی دیر سے اپنی پسند ناپسند کے بارے میں جواب ترتیب دے رہا تھا، میری باری آنے پر آپ اٹھ کر چل دی، بلال شرارت سے بولا۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر زوردار دھپ رسید کی۔ تو تمہیں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں؟ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کتنے سڑیل ہوتے ہیں، دوائیوں کی بو میں رچے بسے، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہاں کیا بکواس فرما رہی تھی؟ پھپھو کے سامنے ہمنا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو اور کیا کہتی؟ بولو، اس نے الٹا اسی سے دریافت کیا۔ تم معیز بھائی کو پسند کرتی ہو نا؟ ہمنا نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس سے بھی آہستہ آواز میں اعتراف کیا۔ ہمنا سے آج تک اس نے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، بلکہ چھپانا چاہتی بھی تو چھپا نہ پاتی تھی۔ ایک ہی کمرہ شیئر کرنے کی وجہ سے ہمنا اس کے سارے رازوں کی شریک تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ ہانیہ کی نیند میں بولنے والی عادت بھی تھی۔ تمہیں پھپھو کے سامنے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں معلوم ہے نا کہ سب بڑوں کی رائے پر پھپھو نے تم دونوں سے یہ بات پوچھی تھی۔ ہمنا نے اسے کچھ احساس دلانا چاہا۔ تو میں کیا کہتی کہ میرا آئیڈیل ایک لمبے قد والا خوبصورت شخص ہے جس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے، جو بہت کامیاب بزنس مین بھی ہے، بیڈمنٹن کا بہت اچھا کھلاڑی ہے، اور جب ہنستا ہے تو اس کے دائیں گال میں ڈمپل پڑتا ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ ہمنا ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ اڑا لو میرا مذاق، ہانیہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اچھا ناراض تو مت ہو، ہمنا نے اس کے گرد بازو ہی مائل کیے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، معیز بھائی صرف تمہیں تنگ کر رہے تھے، وہ مسلسل تمہیں کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تم اگر ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو کبھی نہ کہتی کہ تمہیں ڈاکٹرز پسند ہیں، ہمنا نے دھیرے سے کہا۔ اس نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر آنکھیں موند لی۔ پھپھو مشن میں ناکامیابی کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ اپنی رپورٹ انہوں نے دادی جان کے سامنے پیش کر دی تھی، جس میں یہی سفارش کی گئی تھی کہ ان دونوں کی مرضی معلوم کر کے مزید سر پر نہ چڑھایا جائے، بلکہ فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ شادی کے بعد سب کچھ خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ دادی نے پھپھو کے نادر مشورے پر فی الحال کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا۔ البتہ امی اور تائی جان کو اپنی نالائق اولادوں پر خوب غصہ آیا تھا، اور یہ غصہ اس وقت سوا ہو جاتا جب دور نزدیک میں کسی شادی کی خبر ملتی۔ شادیوں کا یہ موسم تھا اور تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں سے کارڈ ملتا تھا۔ انہی دنوں تایا ابو کے سب سے قریبی دوست کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا۔ منصور انکل کی پوری فیملی سے ہی ان کے تعلقات مثالی تھے۔ اب معاملہ ان کے اکلوتے بیٹی کی شادی کا تھا، سو سب نے ہی بھرپور طریقے سے شرکت کا فیصلہ کیا۔ اور آج شادی کے فنکشن میں نسبتاً تنہا گوشے میں ٹیبل کے گرد بیٹھی امی اور تائی جان اپنے اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ دونوں کو ہی ہانیہ اور معیز پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھی پھپھو کے فارمولے سے 100% متفق تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ دادی جان ان دونوں کے بچکانہ رویے کو زیادہ ہی سیریس لے رہی تھی۔ وہ دونوں کی مرضی پوری طرح جانچے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اماں جان کو تو فضول کے خدشے ہیں، دیکھو تو عائشہ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تائی اماں نے امی کی توجہ دور کھڑے ہانیہ اور معیز کی طرف کروائی۔ امی نے بھی زیر لب ماشاء اللہ کہا۔ پوری محفل میں انہیں اپنی بچی سے زیادہ کوئی حسین نہ لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ آج ہانیہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد منصور انکل کی بیگم اپنے بھانجے کو ہانیہ سے متعارف کروانے کے لیے لے آئیں۔ یہ میرا بھانجا ہے، ڈاکٹر عماد، حال ہی میں امریکہ سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے، اور عماد یہ ہانیہ ہے، تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی۔ انہوں نے باہمی تعارف کا فریضہ سر انجام دیا۔ فریقین نے رسمی مسکراہٹ ایک دوسرے کی طرف اچھالی۔ اب عالیہ آنٹی کا کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی دوسری طرف چلی گئی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ حماد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ ہی ہوتی ہوں، ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ اوہ، تو آپ کمال کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو کچھ نہیں کرتا وہ کمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت ہی گھسا پٹا مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ زبردستی مسکرا دی۔ ایجوکیشن مکمل ہو گئی آپ کی؟ اشتیاق سے لپٹا ایک اور سوال موصول ہوا۔ جی، مختصر ترین جواب ملا۔ کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ سوال در سوال تھے۔ ایم اے کیا ہے اکنامکس میں۔ ہانیہ نے جواب دے کر ہمنا وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں۔ یوں حماد کے ساتھ اکیلے کھڑے کافی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ کچھ فاصلے پر معیز ایک دراز قد حسینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کی ساری حسیات ایک دم ہی بیدار ہو گئی۔
لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی۔ حافظے پر خاصا زور دینے کے باوجود وہ شناسا نہ لگی۔ ہائٹ تو واقعی زبردست ہے، وہ بڑبڑائی۔ جی مجھ سے کہاں؟ حماد نے خوش فہم ہو کر پوچھا۔ ہانیہ نے سنی انسنی کر دی۔ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہے تھے محترم، جبکہ اس کا سارا دھیان تو معیز کی طرف تھا۔ بہت ہنس ہنس کر گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں، اور تو اور لڑکی کے بال بھی کافی لمبے تھے۔ تھوڑے دنوں پہلے دونوں کی کہی ہوئی بات یوں پوری ہو گئی، یہ واقعی حیران کن تھا۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اس کی پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا۔ اسی لمحے معیز کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ ہانیہ نے بجلی کی سی تیزی سے نگاہ ہٹا کر سامنے کھڑے صاحب کی طرف مبذول کر دی۔ تو آپ واقعی ڈاکٹر ہیں؟ اس نے اتنے پرمسرت انداز میں اچانک دریافت کیا کہ حماد حیران رہ گیا۔ جی کوئی شک؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دراصل آپ شکل سے بہت سافٹ لگ رہے ہیں، ڈاکٹر تو بالکل نہیں لگ رہے، ہانیہ نے بلا وجہ مصنوعی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ معلوم ہو گیا تھا کہ معیز اسے ہی دیکھ رہا ہے، سو اب عماد صاحب سے خوش اخلاقی برتنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اچھا تو ڈاکٹرز کی شکل پر کوئی خاص بات ہوتی ہے کیا؟ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں بس ویسے ہی، عمومی رائے تو یہی ہے کہ ڈاکٹرز سخت دل ہوتے ہیں، آدم بیزار سے۔ اس نے بات برائے بات کی۔ اچھا یہ بات میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، قہقہہ لگا کر وہ ہنس پڑا۔ قہقہہ اتنا بلند کہ آواز معیز تک جا پہنچی۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانیہ کو کھینچ کر وہاں سے لے آئے۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے کھڑی اس شمائلہ رضا کی طرف مبذول کی، جس کی بے سروپا باتیں وہ کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ پورے 15 منٹ سے تو وہ اسے اپنی ڈگریوں کی تفصیل سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو بہت محدود فیلڈز ہیں۔ اب بھی ڈیڈی کے اصرار پر میں واپس تو آ گئی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ شمائلہ نے بلا مبالغہ چوتھی بار یہ دکھڑا رویا تھا۔ واپس ہی چلی جائیں، دل ہی دل میں تو معیز نے یہی جواب دیا تھا، لیکن اس کے سامنے اس کے شغوف کی تائید کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ارے معیز بھائی، آپ یہاں کھڑے ہیں، شجاع بھائی بھی آپ کا کب سے پوچھ رہے تھے۔ ہمنا نے نہایت ہی غلط موقع پر انٹری دی تھی۔ شمائلہ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ کافی دنوں بعد تو کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر آیا تھا۔ شمائلہ، یہ ہمنا ہے، میری چھوٹی سی کیوٹ سی کزن، معیز نے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ شمائلہ نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اپنا مخروطی ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہمنا نے بھی نہایت ہی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دل ہی دل میں ہانیہ کو گالیوں سے بھی نوازا تھا، جو معیز کو ایک خوبصورت لڑکی کے پاس اکیلا چھوڑ کر اس وقت ایک نہایت ہی بغلول قسم کے بندے کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ یار میں تو حیران رہ گیا، پہلی دفعہ خوبصورتی اور ذہانت کو یکجا دیکھا۔ بہت جینیس ہے شمائلہ رضا، میں تو واقعی اس سے بہت امپریس ہوا ہوں۔ معیز نے ناشتہ کرتے ہوئے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ کچن میں اس وقت وہ دونوں ہی موجود تھے۔ فنکشن سے واپسی رات بہت دیر سے ہوئی تھی، صبح دونوں کی ہی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ اب وہ دونوں اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا تھا نا شمائلہ کو، وہی جس نے ڈارک گرین سوٹ پہنا ہوا تھا؟ معیز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ تو گویا سوٹ کا رنگ بھی یاد ہے۔ ہانیہ کا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن بہت خوبی سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ ہاں دیکھا تو تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں UK سے پاکستان آئی ہے، پھر بھی مشرقی ٹچ برقرار ہے۔ بہت گریسفل لڑکی تھی۔ معیز نے اس کی شان میں مزید قلابے ملائے، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کے چہرے کا بھی جائزہ لیا، جہاں فی الحال کسی قسم کی جلن کے آثار نہیں تھے، اور بال تو اس کے بہت ہی خوبصورت تھے۔ اتنے لمبے بال میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں کسی اور کے دیکھے ہوں۔ حالانکہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اگر پہلی ہی بات مان لو گی تو سر پر چڑھ جائیں گے محترم۔ شمائلہ نے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی مہرین کو دیکھ کر تعصب سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہانیہ نے مہرین بھابھی کی عقل مندی کو دل ہی دل میں سراہتے شمائلہ کی تائید کی۔ ویسے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر والے اتنے لبرل ہیں، آپ کو اکیلے پڑھنے انگلینڈ تک بھیج دیا، ورنہ اکثر لوگ تو اس معاملے میں کافی کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ کریڈٹ میرے ڈیڈی کو جاتا ہے، ورنہ پرانی نسل کے اکثر لوگ واقعی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ شمائلہ نے نزاکت سے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت گریٹ ہے بھائی آپ کے ڈیڈی، ورنہ پرانی نسل کیا نئی نسل کے مرد بھی عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں۔ اب میرے کزن کی ہی مثال لے لو، خود دنیا جہان سے ڈگریاں سمیٹ کر لے آئے ہیں، پھر بھی اپنے خاندان کی لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں۔
اس نے دور کھڑے معیز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ شمائلہ کو اس انکشاف سے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں تو اور کیا، بہت ہی دقیانوسی خیالات کے ہیں معیز۔ میری تائی جان تو شکر کرتی ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں، ورنہ تو معیز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف ہیں، کہتے ہیں زیادہ پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے لڑکیوں کا، ہانیہ نے افسردہ ہو کر بتایا۔ اچھا، حیرت ہے، مجھے تو کل ان سے گفتگو کرتے وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ مجھے تو بہت براڈ مائنڈڈ سے لگے تھے۔ شمائلہ ابھی بھی کچھ مشکوک تھی۔ ارے پہلی ملاقات میں کون کھلتا ہے کسی پر؟ مجھ سے پوچھئے، ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ تو میرے آگے پڑھنے پر بھی سخت ناراض تھے۔ پھر میرے پاپا نے سٹینڈ لیا، ورنہ ان کے خیال میں تو بس پرائیویٹ بی اے ہی کافی ہے۔ ہانیہ نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ واقعی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان انکشافات نے شمائلہ رضا کو اندر تک افسردہ کر دیا تھا۔ بظاہر کتنا ڈیشنگ، سمارٹ اور ہنسمکھ سا شخص تھا، کیا تھا جو تھوڑا بہت لبرل بھی ہوتا؟ اس نے افسردہ ہو کر سوچا۔ معیز کی سالگرہ گزرے کئی دن ہو چکے تھے۔ ہمنا اور بلال اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ اچھے سے ہوٹل میں لنچ یا ڈنر کروائے۔ معیز ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال جاتا تھا، اور اب جب ہمنا اور بلال بیچارے تھک ہار کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے تو معیز کو وعدہ ایفا کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ حالانکہ صبح آفس جاتے ہوئے اس نے کسی کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے بعد اس نے آفس سے ہی فون کیا۔ ریسیو ہانیہ نے کیا تھا۔ میں نے ٹیبل ریزرو کروا لی ہے، تم لوگ بلال کے ساتھ آ جانا، اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہو تم؟ ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی، وہ اس سے ناراض ہونے لگی۔ او کم آن یار، کیسی تیاری، اور تمہیں کون سا تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہائے، یہ واقعی معیز نے کہا ہے؟ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، 7 بجے پہنچ جانا، میں آفس سے سیدھا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم تو پہنچ جائیں گے، تم بھی وقت کی پابندی کرنا، ہانیہ نے اس کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ اوکے میڈم، اور ہاں سنو، ہمنا کو بتا دینا کہ ڈنر کے بعد فلاور ایگزیبیشن دیکھنے بھی چلیں گے۔ معیز کا موڈ واقعی بہت خوشگوار تھا۔ بہرحال اس نے پیغام ہمنا اور بلال کو پہنچا دیا۔ حسب توقع وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے تھے، اور شام کو جب وہ تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے تب عالیہ آنٹی ایک گریسفل سی خاتون کے ساتھ چلی آئیں۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے امی اور تائی جان کو بھی اطلاع دی۔ ہمنا اور بلال ان اچانک ٹپکنے والے مہمانوں پر منہ بنانے لگے۔ اچھا بھلا پروگرام لیٹ ہو گیا تھا۔ اب چلو بھی ہانیہ، صابر کو بتا دو سب کچھ خود بنا لے گا۔ اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر ہمنا بھی پیچھے چلی آئی۔ بری بات ہمنا، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں عالیہ آنٹی، کیا سوچیں گی کہ ہم 5 منٹ کی کمپنی بھی نہیں دے سکے؟ اس نے اسے گھرکا تھا۔ اور وہاں جو معیز بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، پہلے ہی تم نے تیار ہونے میں اتنی دیر لگا دی۔ ہمنا نے خفکی سے منہ پھلایا تھا۔ ہانیہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ تیار تو وہ واقعی آج دل لگا کر ہوئی تھی۔ اچھا بھائی چلتے ہیں، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں امی کو بتا کر آتی ہوں، اس نے ہمنا کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اور ڈرائنگ روم میں جانا اس کی سنگین ترین غلطی تھی۔ اچھا امی، ہم جا رہے ہیں، اس نے دروازے میں سے ہی منہ اندر کر کے اطلاع دی۔ کہاں چلے بیٹا؟ کچھ دیر ہمارے پاس بھی تو بیٹھو، عالیہ آنٹی نے بہت پیار سے اسے مخاطب کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی خاتون نے عقابی نظروں سے سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیا، اور جائزہ مکمل ہونے کے بعد عقابی نگاہیں ستائشی نگاہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہانیہ کو ان کی نگاہوں سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تمہاری فوزیہ آنٹی ہے، عالیہ آنٹی نے اس کی نگاہوں میں چھپی حیرت اور بے چینی کو دیکھ کر تعارف کروایا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ طلحہ کی شادی میں تمہاری ڈاکٹر عماد سے ملاقات ہوئی تھی نا، انہی کی امی ہیں، عالیہ آنٹی نے اس بار قدرے وضاحت سے بتایا، اور ہانیہ بی بی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بس نزہت آپا کے یہاں آئے تھے، واپسی پر سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتے چلیں۔ اب کی بار عالیہ آنٹی کی مخاطب امی اور تائی جان تھی۔ ہاں ہاں، بہت اچھا کیا، کیا حال ہے نزہت کا؟ ان سے ملے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے۔ تائی جان نے نزہت آنٹی کا حال دریافت کیا۔ ہانیہ کو ان تمام آنٹیوں کے حال احوال سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گول گول دائرے گھوم رہے تھے۔ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ کہتی ہی وہ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی اپنے آپ کو کوستی رہی۔ کیا ضرورت تھی بھلا ڈاکٹر صاحب کو منہ لگانے کی؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا تھا۔ باہر ہمنا اور بلال ہارن پر ہارن دیے جا رہے تھے۔ جاؤ ہانیہ، بلا رہے ہیں تمہیں۔ آخر کار تائی جان کو ہی اس پر ترس آیا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی تیزی سے باہر نکلی۔ وہاں ہمنا اور بلال کا کوفت سے برا حال ہو چکا تھا۔ کون تھی یہ خاتون؟
گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمنا نے دریافت کیا۔ ڈاکٹر عماد کی امی، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ ہمنا نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ معیز بار بار کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ زیادہ جھنجھلاہٹ اسے اس لیے ہو رہی تھی کہ موبائل وہ آفس میں بھول آیا تھا اور اب ہر گزرتے منٹ کے ساتھ غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تبھی سامنے وہ تینوں آتے دکھائی دیے۔ پنک رنگ کے سوٹ میں وہ نہایت ہی نفاست سے کیے گئے لائٹ میک اپ میں اتنی تر و تازہ اور کھلی کھلی لگ رہی تھی کہ اسے اپنا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری معیز بھائی، دیر میری وجہ سے بالکل نہیں ہوئی، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں۔ دراصل عین موقع پر کچھ مہمان آ گئے تھے، اسی لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ ویسے آپ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ہمنا نے نان سٹاپ بولتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑی سی دیر اور ہوتی تو میں یہاں سے چلا جاتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمنا اور بلال قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ چلیے معیز بھائی، جلدی سے کچھ منگوائیے، آپ کے فون کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا، بلال نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ صرف کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ویسے بھی آج اتنے دنوں بعد تو معیز بھائی ہاتھ آئے ہیں، ساری کسر نکالیں گے، ہمنا نے شرارت سے کہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کھانا کھا کر آئی ہو یا زبان گھر پر رکھ کر آئی ہو؟ ہانیہ کو مسلسل چپ دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ کیا؟ وہ ایک دم جیسے چونکی۔ معیز ہولے سے ہنس دیا۔ مذاق بہت طویل ہو گیا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سامنے بیٹھی اس پیاری سی احمق لڑکی کو مزید تنگ کرنے کے بجائے وہ سب کہہ دے گا جو عرصے سے دل میں محفوظ تھا، اور وہ سب کچھ اس سے بھی سنے گا جو وہ آج تک نہیں کہہ پائی تھی۔ صرف مناسب موقع کا انتظار تھا اور اسے یقین تھا کہ آج وہ موقع مل جائے گا۔ ہلکی پھلکی باتوں اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تب اچانک معیز کو خیال آیا۔ مہمان کون آئے تھے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ عالیہ آنٹی تھی، ہمنا نے فوراً جواب دیا۔ ایک اور آنٹی بھی تو تھی، بلال نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، کسی ڈاکٹر عماد کی امی بھی ساتھ آئی تھی۔ اس سے بیشتر کہ ہمنا میز کے نیچے سے اسے ٹانگ مارتی، وہ اصل خبر نشر کر چکا تھا۔ ہانیہ نے ایک دم سر اٹھا کر معیز کو دیکھا، جس کے چہرے پر تیزی سے ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، اور آج اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہانیہ کا دل ایک دم جیسے سکڑ سا گیا۔ ہمنا نے ایک نظر ہانیہ اور دوسری معیز پر ڈالی۔ ویسے معیز بھائی، آج آپ واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ہانیہ آپی نے آپ کو گفٹ کی تھی؟ ہمنا نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، پر زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ باقی سارا وقت وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ وہی کیا، ہانیہ اور ہمنا بھی چپ سی ہو گئی تھی۔ رہ گیا بلال، جو سارے قصے سے لا علم تھا اور اصل میں فساد کی جڑ تھا۔ مسلسل بلا تھکان بولتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہانیہ ابصار نے تو سنا بہت دفعہ تھا، لیکن یقین اب آیا تھا۔ اس نے تو چھوٹی پپو کے سامنے صرف معید کو چڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اسے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر کو اچھی لگ جائے گی۔ صرف ڈاکٹر کو اچھا لگنے کی حد تک تو پھر بھی غنیمت تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی زیادہ ان کی امی کے دل کو بھا گئی تھی۔ صرف 4 دن بعد ہی وہ اپنی 2 عدد بیٹیوں اور 1 عدد مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ دوبارہ تشریف لائی تھی۔ اس بار انہوں نے اشاروں کنایوں میں بات کرنے کے بجائے باقاعدہ رشتہ مانگا تھا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ سب گھر والے نہایت ہی سنجیدگی سے اس پروپوزل پر غور کر رہے تھے۔ غور کرنے کی بہت سی وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ عماد ڈاکٹر تھا، جو سب کے نزدیک ہانیہ کی بڑی خواہش تھی۔ دوم یہ کہ نہایت ہی پڑھی لکھی، مہذب اور معقول فیملی تھی، اور پھر یہ کہ نہایت ہی مان اور چاہت سے رشتہ مانگا جا رہا تھا۔ عماد 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، سب سے چھوٹی والی کی منگنی ہو چکی تھی، یعنی نند فری سسرال، جو بقول پھپھو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ سو ان تمام باتوں کی وجہ سے گھر والوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ عماد کے پروپوزل پر غور نہ کرے۔ حالانکہ تائی جان کا دل آج کل خاصا دکھی ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، سو وہ اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا چاہتی تھی۔ اور ہانیہ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو اتنی تیزی سے ہونے والی پیش رفت پر ہکا بکا تھی۔ رہ گیا معیز، تو اس نے اس معاملے پر بالکل چپ سادھ رکھی تھی، جیسے اسے ہانیہ اور عماد کے رشتے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ تھا۔ دادی جان نے دل کے ہاتھوں مجبور اس سے ایک دفعہ پھر رائے لی۔ کیسا ہے عماد؟ تم تو طلحہ کی شادی میں ملے ہی ہوگے اس سے؟ رات کے کھانے کے وقت سب کی موجودگی میں دادی جان نے اس سے پوچھا۔ بظاہر تو بہت اچھا ہے دادی جان، گڈ لکنگ ہے، اسمارٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر ہے، اس نے بڑے مگن انداز میں جواب دیا۔ اوہو، ڈاکٹر کی بات چھوڑو،
یہ بتاؤ طبیعت کا کیسا لگا؟ ہانیہ کے ساتھ ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے تو کافی معقول اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا، باقی آپ لوگ دیکھ بھال کر لیں، اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے رائے دی۔ ہانیہ نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ دادی جان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ہمنا؟ ہانیہ کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ تب اس نے اپنی واحد ہمدرد غمگسار سے مدد مانگی۔ عیش کرو، ہمنا نے بڑے سے سیب پر دانت گاڑتے ہوئے مفت مشورہ فراہم کیا۔ کبھی تم پر ایسا وقت آیا تو میں بھی مدد کو نہیں آؤں گی، اس نے اسے دھمکی دی۔ ہمنا قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ تم پر یہ وقت تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے آیا ہے، اب بھگتو۔ ہمنا اسے ٹھیک ٹھاک تنگ کر رہی تھی۔ میری جان پر بن رہی ہے ہمنا، اس نے روحان سی ہو کر احساس دلانا چاہا۔ اوکے کچھ کرتے ہیں۔ ہمنا کو واقعی ترس آ گیا تھا۔ تم ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، ہانیہ نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، امی پاپا کو انکار کر دو، سو سمپل۔ ہمنا نے کندھے اچکائے۔ اتنا آسان ہوتا انکار کرنا تو تم سے مدد کیوں مانگتی؟ وہ خوخار لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے انکار میں؟ ہمنا نے جرح کی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہمنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اگر سب کی یہ غلط فہمی دور کر بھی دوں، پھر بھی امی پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کمی ہے عماد میں، اور افسوس تو یہ ہے کہ فی الحال مجھے اس میں کوئی ایسی کمی نظر نہیں آ رہی جس کو بنیاد بنا کر میں انکار کر سکوں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو تم گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے صاف صاف بتا دو کہ تم کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں، اپنے منہ سے کہہ دوں کہ میں کس کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس وجہ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ تو اتنا نارمل ہے جیسے میرے بجائے کسی ہمسائے کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ ہمنا بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے یہاں تم غلط بیانی کر رہی ہو، معیز بھائی آج کل واقعی بہت پریشان ہیں۔ وہ صرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں تمہاری شادی سے کوئی سروکار نہیں، ورنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمنا نے ماہرانہ طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور یہ تو طے تھا کہ وہ فیس ریڈنگ میں بہت ماہر تھی۔ اور ویسے ہانیہ، اگر معیز بھائی چپ ہیں تو تم خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہمنا نے اسے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں خود سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے معیز سے محبت ہے۔ میں معیز کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ معیز صاحب کو تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ بس پھر تم دونوں خاموش رہنا، اور وہ ڈاکٹر صاحب بارات لے کر آ بھی جائیں گے۔ ہمنا کے کہنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پلیز ڈراؤ تو مت، اس نے اس کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بلکہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ ہمنا نے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ معیز سب بڑوں سے خود ہی بات کر لے؟ اس نے نہایت ہی آس سے پوچھا۔ معیز بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ حیرت ہے، تم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہو، لیکن ابھی تک ان کی نیچر کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ تم سے محبت تو بے شک کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عماد کے پرپوزل اور سب گھر والوں کی رضامندی پر وہ سخت ہرٹ ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر عماد کے مقابل نہیں لائیں گے۔ ہمنا نے غیر جانبداری سے تجزیہ کیا۔ عجیب منطق ہے تمہاری۔ ہرٹ مجھے ہونا چاہیے؟ معیز نے تو چھوٹی پھپھو کے سامنے جب صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کس قسم کی لڑکی چاہیے، تو گھر والے عماد کے پرپوزل پر کیسے غور نہ کرے؟ ظاہر ہے میں تو اس کے بیان کردہ خاکے پر پورا نہیں اترتی، اس نے خفگی سے کہا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا، اور تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معیز بھائی بھی اس بات کو درست سمجھتے ہوں۔ ہمنا نے اسے یاد دلایا۔ حماقت ہو گئی تھی۔ بولو اب کیا کروں؟ اخبار میں ڈاکٹرز سے اعلان بیزاری کا اظہار چھپوا دوں، یا مسجد میں جا کر لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروا دوں کہ اس دن کے مذاق کو بھلا دیا جائے، میری خطا کو درگزر کر دیا جائے؟ میری توبہ جو آئندہ چھوٹی پھپھو کے سامنے کوئی مذاق کروں۔ وہ تو مذاق کی بات کو بھی اتنا سیریس لے لیتی ہیں، اور اللہ میاں نے بھی تو ایک ڈاکٹر فوراً ہی بھیج دیا۔ اف میں کیا کروں؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہمنا ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ حماد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے سب گھر والوں کو لنچ پر مدعو کر لیا تھا۔ حالانکہ ابھی تک دادی جان نے انہیں کوئی مثبت عندیہ نہیں دیا تھا، بلکہ مثبت یا منفی کوئی عندیہ دیا ہی نہیں تھا۔ عماد کی امی کی کوشش یہی تھی کہ ایک بار وہ عماد اور ان کے گھر کو دیکھ لیں، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ دادی جان نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد یہ دعوت قبول کر لی تھی۔ معیز سمیت سب لوگ مدعو تھے۔ بابا اور تایا ابو نے تو آج آفس جانے کے بجائے گھر پر رہنے کو ترجیح دی تھی۔ معیز البتہ آفس گیا تھا۔
دادی جان نے بھرپور تاکید کی تھی کہ وہ دوپہر کو جلد واپس آ جائے۔ اس وقت تو معیز نے فوراً گردن ہلا دی تھی، لیکن 12 بجے کے قریب ہی اس نے آفس سے فون کر دیا تھا۔ فون تائی جان نے ریسیو کیا۔ امی، ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس کا حال پوچھنے جا رہا ہوں، اس نے عجلت میں بتایا۔ ولید اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ولید ٹھیک تو ہے؟ تائی جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی زیادہ سیریس ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، پھر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، میں فی الحال نہیں آ سکوں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کر کے فون رکھ دیا۔ تائی جان ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئیں۔ بہرحال انہوں نے پیغام دادی سمیت سب لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ دادی کو اس کے نہ جانے کا سن کر کافی افسوس ہوا تھا، پھر بھی سب لوگ اس کے بغیر ہی چلے گئے۔ رہ گئی ہانیہ ابصار، جو گھر پر بیٹھ کر متضاد کیفیتوں کا شکار تھی، غصہ، کوفت، جھنجھلاہٹ اور افسردگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گھر والوں سے انکار کرنا اس کے لیے بھی مشکل نہ تھا، لیکن انکار کی وجہ بتانا یقیناً بہت مشکل کام تھا۔ اپنی انا اسے بھی بہت عزیز تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس مسئلے کا کوئی حل اسے سوچ نہیں رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوب دعائیں مانگی کہ ڈاکٹر عماد گھر والوں کو بالکل پسند نہ آئے اور یہ قصہ آج ہی ختم ہو جائے، لیکن لگتا یہ تھا کہ دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی تھیں، کیونکہ گھر والوں کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی، دوپہر کب کی ڈھل چکی تھی۔ وہ دھیان بٹانے کو منہ ٹھیک کرنے کے لیے شفیق الرحمان کی حماقتیں لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ دھیان واقعی بٹ گیا تھا۔ پھر اسی لمحے معیز کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ بہت دنوں سے معیز اور اس میں بات چیت تقریباً بند تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر ریلیکس انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ ہانیہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر توجہ دوبارہ کتاب کی طرف مبذول کر لی تھی۔ ابھی نہیں آئے سب لوگ؟ تھوڑی دیر بعد معیز نے استفسار کیا۔ نہیں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ معیز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر کچھ پکایا ہے تو کھانا ہی لگا دو، صبح سے ایک چائے کے کپ پر ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے مخاطب کیا تو وہ کتاب رکھ کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ معیز نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں۔ بدتمیز شخص اپنی چپ کب توڑے گا؟ کس چیز کا انتظار ہے اسے؟ اس نے کچن میں جا کر زور زور سے چیزیں اٹھا پٹک کر کے دل کی بھڑاس نکالی۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ سلاد بنانے کے لیے پیاز کاٹنا شروع کی۔ بے وقت ٹپکنے والے آنسوؤں کی پردہ پوشی کے لیے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہ تھا۔ پھر نہ جانے کیسے ایک دم ہی تیز چھری ہاتھ کے انگوٹھے پر جا لگی۔ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو روکے اور غور سے انگوٹھے کا معائنہ کیا۔ کٹ زیادہ گہرا لگ گیا تھا، کافی خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے خون دباتے ہوئے کیبنیٹ کھول کر بینڈیج نکالی اور اسی لمحے معیز کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اسے پٹی باندھتے ہوئے دیکھ کر ایک دم اس کے پاس پہنچا۔ کچھ نہیں، کٹ لگ گیا ہے، اس نے ایک ہاتھ سے پٹی باندھتے ہوئے جواب دیا۔ دکھاؤ۔ معیز نے اس کا ہاتھ تھام کر معائنہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ معیز نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ وہ کسی معمول کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہاتھ معیز کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اے کاش یہ لمحہ تھم جائے۔ دونوں کے دل میں ایک ہی صدا تھی۔ ایک لمحہ برسوں پر محیط تھا، اور جب لمحہ بیتا تو معلوم ہوا کہ بینڈیج کرنے کے بعد انگوٹھے کا سائز ڈبل ہو چکا ہے۔ بھائی، جیسی مجھے آتی تھی میں نے کر دی، اب میں کوئی ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر عماد ہوتے تو یقیناً اچھی بینڈیج کر دیتے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن بہت نکلی تھی اس کی مسکراہٹ، شاید شکوہ آمیز یا پھر طنز بھری۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ معیز نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر جیب سے موبائل نکال کر ولید کا نمبر ملایا۔ اسے ولید کو یہ بتانا تھا کہ آج صبح اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ ایکسیڈنٹ تو زیادہ سیریس نہیں تھا، پھر بھی چوٹیں کافی آئی ہیں، لہٰذا وہ کم از کم ایک ہفتے تک مکمل بیڈ ریسٹ کرے اور بھول کر بھی گھر ملنے نہ آئے۔ 10:30 بج رہے ہیں، ہمنا آپ اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ہمنا کا کندھا ہلاتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ہے ہانیہ، نیند آ رہی ہے تو سونے دو نا۔ ہمنا نے دوبارہ کروٹ بدل لی۔ میں بور ہو رہی ہوں ہمنا، اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اٹھ جاؤ، اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ ہانیہ نے ہمت نہ ہاری۔ امی وغیرہ چلے گئے؟ ہمنا نے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ کب کے چلے گئے؟ اب تو گھنٹہ ہو گیا ہے گئے ہوئے، تو مجھے پہلے اٹھا دیتی، میں کم از کم خدا حافظ تو کہہ دیتی، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ پاپا آئے تھے کمرے میں، لیکن تمہیں سوتا دیکھ کر چلے گئے، ہانیہ نے اطلاع دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمنا کو افسوس ہوا۔ بڑی پھپھو کے دیور کی شادی تھی، اسی لیے امی پاپا، تائی جان اور بلال آج صبح کی فلائٹ سے کراچی گئے تھے۔ تایا ابو آفس چلے گئے؟ ہمنا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تایا ابو بھی چلے گئے اور معیز بھی۔
دادی جان اخبار سمیت کمرے میں ہیں، رہ گئے میں اور تو میں کب سے تمہارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں۔ اچھی بات ہے، تمہاری سزا بھی یہی ہونی چاہیے، ساری رات مجھے جگائے رکھا۔ ہمنا نے پاؤں میں سلیپر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے تمہیں جگائے رکھا؟ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کل رات تو میں بہت جلدی سو گئی تھی۔ جی ہاں، جلدی سو گئی تھی آپ، اسی لیے ساری رات نیند میں بولتی رہی ہو، وہ واش روم میں جاتے ہوئے بولی۔ ہانیہ خجل ہو کر مسکرا دی۔ پتہ نہیں یہ نیند میں بولنے والی عادت چھوٹتی کیوں نہ تھی۔ اپنی اس عادت سے وہ خود بہت زیادہ عاجز آ چکی تھی۔ اگر میں تمہیں بلیک میل کرنا چاہوں تو بہت آسانی سے کر سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تولیے سے منہ پوچھتی ہمنا باہر آئی۔ ہانیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ یقین کرو، ساری رات تم نیند میں موئز موئز پکارتی رہی ہو، ہمنا نے انکشاف کیا۔ جھوٹ مت بولو، ہانیہ نے اسے جھٹلانا چاہا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم یقین نہیں کرو گی، اگر میرے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو میں ریکارڈ کر لیتی۔ ہمنا کے کہنے پر وہ واقعی شرمندہ ہو گئی۔ ویسے ہانیہ، کل رات میں تمہارے لیے واقعی بہت پریشان ہوئی۔ یہی خیال آتا رہا کہ اگر تمہاری شادی ڈاکٹر عماد سے ہو گئی تو شادی سے پہلے تمہیں اس عادت کا سنجیدگی سے علاج کروانا پڑے گا، ورنہ تو نہایت ہی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمنا نے اسے ڈرایا۔ کبھی کوئی اچھی بات ہی منہ سے نکال لیا کرو۔ ہانیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مجھے تم دونوں پر بہت ترس آتا ہے ہانیہ، کتنی آئیڈیل سچویشن تھی تمہارے ساتھ۔ تم اور معیز بھائی ایک دوسرے کو جی جان سے پسند کرتے ہو، درمیان میں کوئی ظالم سماج نہیں، بلکہ تم دونوں سے بھی زیادہ تمہارے بڑے اس رشتے کے خواہش مند تھے۔ تم لوگوں نے محض مذاق میں نہایت ہی آسانی سے ہونے والی چیز کو مشکل ترین بنا دیا۔ یہ نہ ہو کہ آخر میں صرف پچھتاوے ہی رہ جائیں۔ ہمنا نے صبح نہایت ہی ہولناک قسم کی گفتگو شروع کر دی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو سب باتیں، آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہمنا نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر بات بدل دی، جبکہ اس کی بھوک پیاس تو سب اڑ چکی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل موجود نہ ہو، بس ذرا ذہن کو کام میں لانا پڑتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ابصار نے بھی اپنے مسئلے کا حل پا لیا تھا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ دادی جان کو ویسے بھی جلد سونے کی عادت تھی۔ آج تایا ابو کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، وہ آفس سے شام کو ہی آ گئے تھے۔ اب تو انہیں سوئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ ہمنا کمرے میں اپنا جرنل مکمل کر رہی تھی۔ معیز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور رہ گئی ہانیہ ابصار تو وہ لاؤنج میں بیٹھ نہایت ہی بور قسم کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے معیز کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں موٹی سی کتاب بھی پکڑ رکھی تھی۔ صبح ہمنا سے بات کرنے کے بعد وہ سارا وقت اپنے مسئلے کے ممکنہ حل کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ہنستی مسکراتی خوش باش زندگی محض انا کی جنگ میں ایک المیہ فلم بن جائے، جہاں اختتام تک بوڑھے ہیرو ہیروئن کے علاوہ ڈھیر سارے پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ سو پچھتانا تو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر معیز اس کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے یا اظہار محبت کا منتظر ہے تو وہ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گی۔ ہوش و حواس کی حالت میں اگرچہ یہ کام ناممکن تھا، تاہم نیند کی حالت میں وہ ہلکا پھلکا بے ضرر سا اظہار محبت تو کر ہی سکتی تھی۔ اور اس کے بعد معیز کے پتھر دل کو یقیناً موم ہو جانا تھا۔ ویسے بھی نیند میں بولنے والی اس کی عادت سے معیز بخوبی آگاہ تھا۔ آج اسی لیے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ عموماً وہ 10 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتا تھا، خصوصاً بزنس نیوز یا پھر کرنٹ افیئر کے پروگرام۔ ہانیہ نے پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ موٹی سی کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ ذہن میں تمام فقرے ترتیب دے رہی تھی جو کچھ دیر بعد اس نے نیند کی حالت میں بولنے تھے۔ اس کا دل معمول سے ذرا تیز دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی صلاحیتوں کا امتحان تھا جس پر اس کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی اسے یوں ہی لیٹے لیٹے۔ معیز معلوم نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے سرک رہی تھیں اور وہ ہر 5 منٹ کے بعد آنکھیں کھول کر ٹائم دیکھتی اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتی۔ آج تو وہ دوپہر میں بھی نہیں سوئی تھی، اس سوچ و بچار میں مصروف رہی تھی۔ سو اب مندی آنکھوں سمیت چوکس رہنا خاصا دشوار لگ رہا تھا۔ 1-2 بار اس کو واقعی نیند کے جھونکے بھی آ گئے تھے۔ اس نے ٹی وی پر چلتے ڈرامے کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، پر بے سود، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ واقعی سو گئی۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ سب کچھ سیٹ ہوتے ہوئے وہ اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ حالانکہ یہ رسک لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بہت دقتوں سے آمادہ کیا تھا، لیکن اب سب کچھ بے فائدہ تھا۔ معیز کے آنے تک وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ معیز کو آج آفیشیل ڈنر اٹینڈ کرنا پڑ گیا تھا اور بے حد تھکا دینے والے دن کے بعد جب گھر میں داخل ہوا تو 400 سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ صرف 3-4 افراد کے نہ ہونے سے ہی گھر سویا ہوا محل لگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے دوسرے میں
ब्रीफ केस थामे वो लाउंज में दाखिल हुआ। अंदर आते के साथ ही वो ज़रा ठिठक कर रुक गया। सामने ही सोफे पर हानिया सो रही थी। एक हाथ सीने पर धरी किताब पर था, दूसरा हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। आहिस्ता आवाज़ में टीवी भी चल रहा था। वो एक लम्हे को लाउंज में रुककर अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर तक शावर लेते हुए उसने दिन भर की थकन उतारी थी और फिर कमीज शलवार में मलबूस आस्तीने फोल्ड करता हुआ किचन में चला गया। खाना तो वो खा ही चुका था, लेकिन चाय की शदीद तलब हो रही थी। टी बैग से फौरी तौर पर चाय का कप तैयार करने के बाद वो दोबारा लाउंज में चला आया। हानिया हनूज इसी पोजीशन में लेटी हुई थी। उसने खड़े खड़े ही रिमोट से चैनल तब्दील किया। वहाँ एक गर्मा गर्म टॉक शो आ रहा था। उसने टीवी का वॉल्यूम तेज़ करते हुए उसे उठाना चाहा, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुईज़ कुछ सोचकर इस गैर मुनासिब जगह से उठाने वाला था कि वो नींद में मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई थी। मुईज़ ने हाथ पीछे हटा लिया। उसकी नींद में बोलने वाली आदत से वह बखूबी आगाह था। हानिया की बड़बड़ाहट जारी थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही थी। उसने जल्दी से टीवी का वॉल्यूम कम किया। हैरत का झटका उसे उस वक्त लगा जब उसकी बड़बड़ाहट में मुईज़ का नाम आया। वो उसके कुछ और नज़दीक हो गया। थोड़ी देर तक वो बात समझने की कोशिश करता रहा, और जब बात समझ में आई तो उसके चेहरे पर बहुत जानदार सी मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है अम्मात के घर वालों को मज़ीद इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं। अच्छे लोग हैं, बहुत मान से रिश्ता मांग रहे हैं, अब हाँ कर ही दो। दादी जान ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो हानिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसकी ज़िंदगी की बिसात पर इतनी तेज़ी से फैसले हो रहे थे कि अकल बिल्कुल मौफ हो चुकी थी। इन दिनों वो वैसे भी गुमसुम हालात में थी। प्लान तो उसने निहायत ही शानदार सोचा था, पर बेवक्त की नींद ने सब कुछ तलपट कर दिया। इतनी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही न चला मुईज़ कब आया और कब गया। 2 बजे के करीब हमना के उठाने पर आंख खुली थी। उस वक्त तो नींद का शदीद गलबा था, तो वो फ़ौरन ही कमरे में जाकर सो गई। लेकिन सुबह उठने के बाद से अपने आप को कई दफ़ा कोस चुकी थी। एक प्लान फेल होने के बाद वो कोई दूसरा लाया अमल मुरतब करने के बारे में सोच ही रही थी कि दादी जान ने अचानक हवासों पर बम गिरा दिया। उसने शाकी निगाहों से उन्हें देखा। वो अब मज़ीद तफसीलात तय कर रही थी। फ़िलहाल तो अंगूठी पहनाकर रस्म कर लेते हैं, शादी मरियम के आने के बाद करेंगे, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा। तो हानिया के हाथों के तोते उड़ गए। उसने फटाफट हिसाब लगाया। आप ही के आने में तो सिर्फ 1.5 महीना रह गया था, तो मरियम आप ही के आने पर ही हानिया की शादी होगी। मुईज़ ने संजीदगी से पूछा। हाँ तो और क्या, 1.5 महीना ही तो रहता है मरियम के आने में। फिर शादी की तैयारी के लिए भी तो कुछ दिन चाहिए ना। ताई अम्मी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर मेरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? मरियम आपी के लिए बार बार आना तो मुमकिन नहीं होगा। मुईज़ की संजीदगी हनूज बरकरार थी। दादी समेत सब लोगों ने उसे हैरत से देखा। हाँ तो तुम्हारी शादी का कम अरमान तो नहीं है, पर तुम्हें कोई लड़की भी पसंद आए? दादी जान ने ठंडी सांस भरकर कहा। लड़की तो मुझे पसंद है दादी जान, बल्कि जी जान से पसंद है, पर क्या किया जाए, लड़की को मैं अच्छा नहीं लगता, उसने अफसरदा होकर बताया। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। कौन है वो अहमक लड़की मुईज़ भाई जो आपको पसंद नहीं करती? हमना ने हैरत से आंखें पटपटाईं। अहमक तो मत कहो, आखिर को तुम्हारी बहन है। वो हानिया पर नजरें जमाते हुए मुस्कुराया। हानिया ने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। तुम सच कह रहे हो मुईज़? दादी जान ने खुशी से भरी आवाज़ में पूछा। 100% सच दादी जान, लेकिन आप पहले अपनी पोती की राय मालूम कर लें, उसे शायद डॉक्टर ज़्यादा पसंद है। क्यों हानिया, सही कह रहा हूँ ना मैं? इस बार मुखातिब सिर्फ वो थी। हानिया के बारे में तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उसे डॉक्टर अम्माद समेत किसी भी डॉक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने अच्छी बहन होने के नाते फ़ौरन मदद को आगे आई थी। सब लोगों ने ही हानिया को देखा, लेकिन किसी को भी उससे कोई सवाल करने की ज़रूरत ना पड़ी। उसके चेहरे पर फैलते सारे रंग खुद ही जवाब दे गए थे। आपको पता है, कल हानिया आपी पीले सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। ये छोटी पुप्पो की 7 साला एमन थी, जो मुईज़ को इतनी अहम इत्तला फराहम कर रही थी। मुईज़ लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में मौजूद सारी अहम खबरों को छोड़कर वो एमन की फराहम करदा खबर की तरफ मुतवज्जा हो गया। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम, उसने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। ओहो, आपको नहीं पता? कल हानिया आपी ने पीला सूट पहना था, गजरे भी पहने थे, और हम सब ने गाने गाए थे। फिर सब ने हानिया आपी को मिठाई भी खिलाई थी। एमन ने कल की तकरीब के बारे में बताते हुए कहा। अच्छा, वाकई आपकी हानिया आपी प्यारी लग रही थी, मुईज़ ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। और क्या, मूवी वाले ने सबसे ज़्यादा मूवी हानिया आपी की ही बनाई। एमन ने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए दलील दी, तो वो ठंडी सांस लेकर रह गया।
یعنی کہ ہر ایرے گیرے کو ہانیہ صاحبہ کا دیدار کرنے کی اجازت تھی۔ پابندی تھی تو صرف معیز احمد پر۔ ویسے تو بات طے ہونے کے بعد ہانیہ نے اس کے سامنے آنا کم کر دیا تھا، لیکن مریم آپی کے آنے پر اور ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تو دادی جان نے اس کا باقاعدہ پردہ کروا دیا تھا۔ پچھلے 15 روز سے وہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ کل گھر پر ہی مایوں کی رسم ہوئی تھی۔ تقریباً سب مہمان آ چکے تھے، کچھ آنے والے تھے۔ گھر میں وہی روایتی سی ہلچل مچی ہوئی تھی جو کسی بھی شادی والے گھر کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہانیہ اس وقت بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی۔ بلال بڑی پھپھو کو لینے ایئرپورٹ گیا تھا۔ مریم آپی اور ہمنا فائنل خریداری کے لیے عفان کے ساتھ بازار جا چکی تھیں۔ تائی جان، امی، پھپھو سب لوگ ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے اور وہ لاؤنج میں بہت پرسکون انداز میں بیٹھا ایمن سے محو گفتگو تھا۔ اسی لمحے فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف بلال تھا۔ معیز بھائی، عفان بھائی وغیرہ شاپنگ کر کے آ گئے؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ کیوں، خیریت؟ اس نے دریافت کیا۔ آپ عفان بھائی کو موبائل پر میسج دے دیں کہ وہ واپسی پر ہانیہ کو پک کر لیں، کیونکہ میں فی الحال نہیں آ سکتا، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ بلال نے مسئلہ بیان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بلال کو تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عفان بھائی کو کیوں کہوں، میں مر گیا ہوں کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھانے کے لیے کمرے کا رخ کیا۔ مایوں کے جوڑے میں شرماتی لجاتی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے جی ایک دم مچل اٹھا تھا۔ بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا۔ گاڑی کا مخصوص ہارن پہچان کر تھوڑی دیر بعد ہی ہانیہ نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو تو دیکھ لیا تھا، لیکن گاڑی والے پر نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جماتے ہوئے وہ قریب آئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان معیز کو دیکھ اس کی سٹی ہی گم ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ ایک دم ہی کھینچ کر پیچھے کیا۔ 15 دن کے مسلسل پردے کا یہ ڈراپ سین ہوگا، اس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اگر اندر بیٹھ کر بلال کا ہی انتظار کرنا ہے تو شوق سے کر لو، وہ 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر معیز نے شرارتی انداز میں اطلاع فراہم کی۔ بیٹھ جاؤ یار، کھا نہیں جاؤں گا میں، اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ وہ بدقت بیٹھ ہی گئی۔ ابھی تک تو وہ صرف دادی جان کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے معیز کے سامنے آنے سے گریزا تھی۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ صرف 2 ہفتے بعد ہی دل کی ایسی حالت ہو جائے گی۔ معیز نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ پیلے دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہاتھوں میں ہری پیلی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کنفیوز سی ہانیہ کا یہ شرمیلا روپ زندگی میں پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ اس کی حیا آلود جھجک معیز کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر مسکراتی نظر ڈال رہا تھا اور ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی وہ گود میں ہاتھ رکھ کر ان پر نظریں جما رہی تھی اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتی۔ اگر تم نے مجھے گھورنا بند نہ کیا معیز تو میں اسی جگہ اتر کر ٹیکسی کر لوں گی، آخر کار روحان سی ہو کر کہہ ہی دیا۔ معیز قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ زندگی میں پہلی بار تو یہ نادر موقع ملا ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھ سکوں، اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلی بار ہی آخری بار ہے۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو چپ چاپ بیٹھے ہوئے، بڑا انوکھا تجربہ ہے میرے لیے، اس نے چھیڑا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ ویسے کل سے گھر کا بچہ مجھے بتا چکا ہے کہ ہانیہ آپی مایوں کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معیز نے بات دوبارہ شروع کی۔ مجھے اتنا تجسس ہوا کہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا آیا۔ اب اتنا تو میرا حق ہے کہ اس روپ میں تمہیں خود دیکھ سکوں، ورنہ ساری دنیا تمہیں دیکھ لے اور مجھے صرف مووی یا تصویروں پر گزارا کرنا پڑے۔ یہ تو سخت ناانصافی ہوئی نا میرے ساتھ۔ معیز اسے نارمل کرنے کے لیے شروع ہو گیا تھا اور اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب بھی رہا۔ بلال کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ کیونکہ اللہ میاں کو مجھ پر رحم آ گیا، بڑی پھپھو کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، اس نے مزے لے کر بتایا۔ کیا سوچیں گے سب لوگ؟ ہانیہ کو فکر دامنگیر ہوئی۔ سوچنا کیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی چیزیں معمول کی بات ہیں۔ معیز نے اسے تسلی دی۔ کیسی چیزیں؟ اس نے تیز ہو کر پوچھا۔ مطلب فلائٹ وغیرہ لیٹ ہونا، ہوتی رہتی ہے، موسم خراب ہوگا۔ معیز نے بڑی سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ ہانیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ فروٹ چاٹ کھاؤ گی؟ معیز نے اچانک دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گول گپے؟ اگلا سوال کیا۔ نہیں، ہانیہ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ آئس کریم؟ جانے معیز کو کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے گردن اس بات میں ہلا دی۔ اس کا اعتماد اب بحال ہو چکا تھا۔ وہ وہی معیز تھا، پرانا والا۔ اس سے بھلا کیا شرمانا؟ معیز نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کر دی۔ آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خود بخود ہی مسکرا رہی تھی۔
کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ہمنا وغیرہ یہاں سے گزرے تو کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، صرف دیکھیں گے، پھر مجھے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر عفان بھائی سیٹ سنبھال لیں گے اور مجھے سامان کے ساتھ دوسری گاڑی میں آنا پڑے گا۔ معیز نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایک بات پوچھوں معیز؟ ہانیہ نے قدرے سوچ کر پوچھا۔ اتنے دنوں سے جو سوال ذہن میں کلبلا رہا تھا اس کا جواب پانے کے لیے اسے مزید انتظار نہ ہو سکا۔ معیز مسکرایا، جیسے اس کے سوال سے پہلے سے ہی آگاہ ہو۔ تم نے اچانک مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا۔ مجھے ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تھے، انہوں نے تمہاری تصویر دکھا کر کہا کہ شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ معیز نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ واقعی؟ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا پر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ احمق لڑکی، تم نے یہ سوال جلدی نہیں پوچھ لیا؟ 3 دن بعد میں زیادہ رومانٹک طریقے سے اس کا جواب دے سکتا تھا۔ بہرحال سننا ہے تو ابھی سن لو، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور دانا لوگ کہتے ہیں کہ شدید محبت کا علاج شادی ہی ہے، بس اسی لیے تم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو ہانیہ کو اپنا اعتماد دوبارہ رخصت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے بجائے وہ بے ساختہ ہی نظریں چرا گئی۔ معیز نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھا۔ اس سے محبت تو وہ ہمیشہ سے ہی کرتا تھا، بے تحاشا و بے حساب، پر فیصلہ یقیناً اس رات ہوا تھا جب نیند کی حالت میں ہانیہ بی بی نے اظہار محبت کے بجائے اپنا سارا پلان گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ پل فیصلے کا تھا جب ہانیہ کی معصومیت کے آگے اس کی انا بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ گو کہ یہ انا بھی اس دن تک تھی جب تک عماد کے پروپوزل کا فائنل جواب دینا تھا۔ وہ شاید اسے ساری زندگی نہ بتا سکے کہ اس اچانک فیصلے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہر بات کہنے کی تو نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو ان کہی ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ شاید اس لیے کہ جن سے سچی محبت کی جاتی ہے ان کی انا آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہے۔ So listeners, this was the end of the novel کہیں ان کہیں، اور یہ بہت اچھا ناول تھا۔ میں نے تو اس ناول کو صرف اس کے نام کی وجہ سے سٹارٹ کیا تھا، اور راشدہ رفعت کا یہ میرا فرسٹ ناول تھا۔ اس سے پہلے نہ میں نے ان کو کبھی پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، لیکن یہ واقعی بہت اچھا لکھتی ہے۔ یہ ناول تو بہت زبردست تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ یار یہ سٹوری ہی اتنی زبردست تھی۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا سٹارٹ کرتے وقت کہ یہ سٹوری اتنی اچھی ہوگی۔ بہت مزے کا ناول تھا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔